Assalamu alaikum all viewers. Welcome to my YouTube channel Learners Club. This is Sayyid Inayat. So guys, आज का जो मेरा लेक्चर है वो इंडो पाक हिस्ट्री एंड पाकिस्तान अफेयर्स से रिलेटेड है. सो विदाउट टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट 1945 and 19 to 1946 general elections or provincial election 1945 to 1946. सो डियर्स, आज का जो मेरा लेक्चर है वो 1945 से लेकर 1946 के जो जनरल इलेक्शंस थे या आम इंतखाबात थे, सो आज का मेरा लेक्चर उसी पर है. तो चलें स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले जब ब्रिटिश गवर्नमेंट है ब्रिटिश हिंदुस्तान में दिसंबर 1946 में जब जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव थी जो असम्बली थी और कौंसिल के जो स्टेट थे उसके मेंबर्स थे, उसके जो इलेक्शन हैं उनके लिए आम इंतखाबात कराए गए या जनरल इलेक्शंस हुए. जब जनरल इलेक्शन हुए तो इंडियन जो नेशनल कांग्रेस है ना, टोटल सीट उस वक़्त कितनी थी? 102 थी. टोटल सीट 102 थी, जिसमें इंडियन जो नेशनल कांग्रेस है उस वक़्त जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसने कितनी सीटों से एक आप कह सकते हो कि यानी कि बड़ी पार्टी उस वक़्त बन गई, यानी कि बड़े पुरजोश इलेक्शंस में जीत हुई इसकी. इसने 102 में से एटलीस्ट 159 यानी के तौर पर 59 सीट्स इसने जीत ली. सबसे बड़ी पार्टी उस वक़्त ये बन गई. इंडियन नेशनल कांग्रेस उस वक़्त सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी इन द सब कॉन्टिनेंट्स में बन गई. तो फिर क्या होता है कि जो उस वक़्त जो मुस्लिम लीग थे 100-200 यानी कि मुस्लिम जो लीग थे उन्होंने भी बहुत ही अच्छी कारकर्दगी दिखाई इस इलेक्शंस में. तो मुस्लिम लीग ने तमाम जो उस वक़्त यानी कि आल मुस्लिम जो हलके थे उस वक़्त जो मुसलमानों के कॉन्स्टिट्यूंसीज थे उस वक़्त, उसमें से 13 सीटों को यानी कि कामयाबी हासिल की बाकियों में से मुसलमान ने. लेकिन कोई जो दूसरी जो सीटें थी ना जीतने में वो मुस्लिम लीग नाकाम रह गई. तो बाकी जो 13 उस वक़्त सीटें थी उनमें से जो 8 थे तो वो तो यूरोपियन के थे, यानी कि हम मैप्स के हिसाब से भी इस चीज़ को पढ़ेंगे या एक ढांचे के स्ट्रक्चर्स में भी हमने इसको यानी कि रखा हुआ है. टोटल सीटें ये थी, इन पार्टीज़ ने इतनी जीती और इनकी ने इलेक्शंस में पुरजोश यानी कि उनके पुरजोश मुकाबला हुआ, कॉम्पिटिशन्स हुई उस वक़्त. सो 3 आज़ाद उम्मीदवार थे और 2 अक़लियत उम्मीदवारों को पंजाब के जो उस वक़्त सिल्क हल्के थे ना उनमें से मिली. सो ये जो इंतखाबात थे उस वक़्त, ये जो इलेक्शंस कराए गए जनरल इलेक्शंस 1946 में, तो प्रोविंशियल्स जो इलेक्शन थे उसके साथ मिलकर जनाह साहब और तकसीम कारवाओं ने यानी तकसीम कारवाओं के लिए एक स्ट्रेंजेट फतह साबित हुई उस वक़्त ना. लीडर उस वक़्त कौन था? गाइड कर रहा था मुस्लिम लीग को कायद आज़म मोहम्मद अली जनाह. तो उस वक़्त मुझसे जो दूसरे लीडर्स थे और जो जनाह के लिए एक सीपरेट कंट्री चाहते थे कायद आज़म के साथ, तो उनके लिए ये एक फतह साबित हुई. हालांकि अगर देखा जाए तो कांग्रेस जीत गई थी उस वक़्त, यानी कि 59 सीट से जीत गई, तो समझ के सबसे लार्जेस्ट पार्टी उस वक़्त सब कॉन्टिनेंट्स में बन गई. सो लीग जो थी उस वक़्त, मुस्लिम लीग जो थी उस वक़्त, उसने क्या किया कि वोटों को मुत्तहद किया था, वोटों को मिलाया हुआ था उस वक़्त, इकट्ठा किया हुआ था. और इसी तरह उसने एक सेपरेट मुस्लिम वतन, एक मुस्लिम यानी कि कंट्री सेपरेट चाहते थे और उनके हसूल के लिए जो उन्होंने मुज़ाकरात की ताकत हासिल कर ली थी उसी वक़्त ना, ये उनके लिए साबित हुई. क्योंकि वो जब इकट्ठा हो गए तो ऑलरेडी एक सेपरेट कंट्री के लिए वो आवाज़ में एक दम आ गया समझो कि, क्योंकि ये वाज़ा हो गया था कि मुत्तहदा हिंदुस्तान इंतहाई गैर मुस्तकिम साबित होगा. सो मुंतखब अरकान ने
بعد میں ہندوستان کے جو دستور ساز اسمبلی تھی، کانسٹیٹیوشن جو اسمبلی آف انڈیا تھی، اس کو تشکیل دی۔ سو پوائنٹ پر آتے ہیں تو جو یہ جو برٹش ہندوستان تھے نا، یعنی کہ برطانیہ ہندوستان جو تھے، برطانوی ہندوستان، اس نے یعنی اس میں آخری جو عام انتخابات تھے، یعنی کہ لاسٹ جو جنرلز الیکشنز تھے، یعنی کہ اس کے نتیجے میں جو ہندوستان میں 1951 میں اور پاکستان میں 1917 میں انتخابات ہوئے، یعنی کہ اس کے حساب سے 1951 میں کہاں ہوئے؟ ہندوستان میں انتخابات ہوئے، اور پاکستان میں 1970 میں وہ انتخابات کرائے گئے۔ تو پھر بیک گراؤنڈ کی طرف، اس کے بیک گراؤنڈ کی طرف آتے ہیں، جنرل الیکشنز کے بیک گراؤنڈ کی طرف، اس کے پس منظر کے بارے میں کچھ جانتے ہیں۔ تو فرسٹ پوائنٹ میں ایسے سلائڈس میں کہ جب 19 دسمبر 1945 کو وائسرے لارڈ فیول صاحب نے اعلان کیا، میں نے بتایا تھا ان ڈیٹیلز میں، بعد والا جو میرا لیکچرز ہے اس میں، پریویس لیکچرز میں میں نے فیول صاحب کے بارے میں بتایا تھا، جب لین لیتھگو صاحب کو یعنی کہ تخت سے اتار کر اس کو وائسرے بنا دیا گیا تھا۔ سو اس وقت جو مرکزی یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہو کہ لیجسلیچر، سینٹرل اینڈ پروونشل جو لیجسلیچرز تھی، ان کے انتخابات الیکشن دسمبر 1945 سے جنوری 1946 میں ہوں گے۔ یہ اعلان کیا تھا کہ ان کے جو انتخابات ہیں وہ 1945 تھا، 1946 میں ہی ہوں گے۔ یہ بھی اعلان اس کے ساتھ کیا گیا تھا کہ ایک ایگزیکٹو کونسلز، یعنی کہ ایک ایگزیکٹو کونسل کی بھی تشکیل دی جائے گی، ان کو بھی بنایا دیا جائے گا، اور اس کے بعد اس نے ایک آئین ساز ادارہ بلایا جائے گا۔ اس کے بعد ایک یعنی کہ آئین ساز ایک ادارہ بلایا جائے گا، کانسٹیٹیوشنل جو کانسٹیٹیوشن بنائے گا اس ادارے کو بھی بلایا دیا جائے گا۔ سو یہ جو انتخابات ہوں گے نا، یہ جو انتخابات ہوں گے اسی کے ہی انڈر میں ہوں گے۔ سو سیکنڈ پوائنٹ میں آتا ہے کہ اگرچہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935، سو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 میں نے ان ڈیٹیلز میں لیکچر ہے میرا پریویس اسی پر ہے، تو اس میں ایک آل انڈیا فیڈریشن تجویز کیا تھا، بالکل اس میں آل انڈیا فیڈریشن تجویز کیا گیا تھا، پروپوزلز دیا گیا تھا، لیکن کیا ہوا کہ جو اس لیے نہیں ہو سکا، لیکن یہ اس لیے نہیں ہو سکا کیونکہ حکومت کا یہ موقف تھا کہ جو پرنسلی اسٹیٹ ہے، یعنی کہ شہزادوں کی جو اس وقت اسٹیٹ ہے یا ان کی ریاست ہیں، اس میں شامل ہونے کو تیار نہیں تھی کہ وہ اس یعنی کہ اس آل انڈیا فیڈریشنز میں وہ حصہ لیں گی نا، تو وہ تیار ہی نہیں تھی، ریڈی بھی نہیں تھی کہ ہم اس میں شامل ہوں گے۔ سو آخرکار نتیجن 375 ممبرز کے انتخابات کے بجائے، جب پرنس اگر ہو جاتے تو پھر 375 ووٹس ہو جاتے تھے، اراکین ہو سکتے تھے، انتخابات کے بجائے صرف 102 انتخابی نشستیں پڑ گئی، یعنی پر کی گئیں اس وقت نا 375۔ اسی لیے اگر پرنسس کی اسٹیٹس انکلیوڈس ہو جاتی، انوالو ہو جاتی، تو 375 ممبرز کے جنرل الیکشنز ہوں گے، لیکن وہ تو نہیں ہوئی۔ انہوں نے تو کیا کیا کہ یہ جو فیڈریشنز تھی اس کو تو انہوں نے مانا ہی نہیں، آل انڈیا فیڈریشنز کو، اس میں وہ انوالو ہی نہیں ہوئے، اس کے لیے ریڈی ہی نہیں ہوئے۔ اس کے لیے 102 یعنی کہ الیکشنز اور انتخابی سیٹوں پر کی گئیں۔ سو اسی لیے جو اس وقت آپ کہہ سکتے ہو کہ جو سینٹرل لیجسلیچر تھا اس کے جو الیکشن ہوئے، یعنی کہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ جو ہوا 1999 میں 1919 کا جو انڈیا ایکٹ ہوا، گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ، اس کے تحت یہ کرائے گئے۔ یہ تھا بیک گراؤنڈ جرنلز کا۔ سو ابھی ہم آتے ہیں کہ مینیفیسٹیز آف ڈفرینٹ پارٹیز، اس وقت یعنی کہ مختلف پارٹی کے کانگریس کے منشور کیا تھے اس وقت نا، تو ہم کانگریس کے پڑھیں گے، مسلم لیگ کے پڑھیں گے، جو اس وقت ڈفرینٹ پارٹیز تھی جنہوں نے اس میں
حصہ لیا تھا جنرل الیکشنز میں، ان کے مینیفیسٹوز آف ڈفرینس پارٹی یعنی کہ ان کے منشور کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں کانگریس کے بارے میں۔ کانگریس نے اپنے منشور کے طور پر یعنی کہ درج ذیل یعنی کہ مختلف جو اس کے پوائنٹس تھے اس نے وہ پیش کیے۔ تو آئے چلتے ہیں ان پوائنٹس کو پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے اس نے کہا کہ جو فریڈم آف انڈیا، ہندوستان کی آزادی ہندوستان کو آزاد کیا جائے، جیسے پاکستان چاہتا یعنی کہ برٹش کالونیل سے جدا کیا جائے۔ برٹش کالونیل کے لیے تو آؤٹ آف کنٹری کے نعرے بھی لگائے گئے تھے کہ کنٹری سے نکال دیا جائے، ہندوستان سے نکال دیا جائے۔ تو وہ سب سے پہلے کانگریس کیا چاہتی تھی؟ وہ چاہتی تھی کہ ہم انڈیپینڈنس ہو، فریڈم ہو۔ یونیٹڈ جو اس وقت انڈیا تھی، سیکنڈ پوائنٹ ہے کہ یونیٹڈ انڈیا، جو متحدہ ہندوستان جس کو اکھنڈ بھارت کہتے ہیں، یعنی کہ اکھنڈ بھارت اسی کو اسی وقت کہتے ہیں، وہ بھی اسی میں ہی ہوگی، اس کو بھی فریڈم حاصل ہونا چاہیے۔ اور 3 پوائنٹ میں انہوں نے کہا یعنی کہ ریپریزنٹ کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ جو ہندوستان کی جو تمام اقلیت ہیں ان کی نمائندگی کی جائے، ان کو بھی ریپریزنٹ کیا جائے۔ مینورٹیز آف جو یعنی کہ کم لوگ ہیں انڈیا کے، ان کو بھی ریپریزنٹ کیا جائے۔ تو یہ تھا انہوں نے کہا تھا کانگریس نے۔ تو ابھی ہم آتے ہیں کہ مسلم لیگ نے ایسا کیا کہا تھا۔ تو مسلم جو لیگ تھی اس وقت وہ کیا چاہتی تھی، تو اس کے بھی درج ذیل پوائنٹ ہیں۔ سب سے پہلے اس نے کہا جو برطانوی جو راج ہے اس وقت اس کی حکمرانی تھے، اس کو ہندوستان کی آزادی یعنی کہ لائبریشنز آف انڈیا فرام برٹش رولز۔ تو میں نے بتایا تھا کہ وہ اکٹھا ہو گئے تھے یعنی کہ کالونیلز برٹش کو نکالنے کے لیے۔ تو اس کا پہلا پوائنٹ تھا جو ہندوستان ہے اس کو آزادی دی جائے کیونکہ گاندھی صاحب نے کہا تھا کہ سیپریٹس کنٹری ہم آپ لوگوں کو دے دیں گے، فی الحال برٹش کو تو نکال دیں یہاں سے، ان کی کالونیز ویسے ہی ختم ہونے والی ہے، ویسے ہی جرمنیوں نے انہیں بہت ہی نقصان پہنچایا ہے۔ تو مسلمان بھی یہی چاہتے تھے کہ ہندوستان میں جو برٹش راج کر رہے ہیں اس سے ہندوستانیوں کی آزادی دی جائے، فرسٹ یہ کی تھی۔ دوسرے میں اس نے یہی کہا تھا یعنی کہ مسلم لیگ نے یہی کہا تھا کہ جو ہندوستان ہے، جو اس کی پارٹیشنز ہیں، اس کو مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کا حصول اگر ہندوستان کی پارٹیشن ہے، اس کی تقسیم ہو جائے گی تو مسلمانوں کو بھی ان کا حصہ ملنا چاہیے، ان کو بھی ان کے سیپریٹ کنٹری ملنی چاہیے، کیونکہ ہندو اور مسلم ہر حساب سے اگر دیکھا جائے تو بہت ہی ڈفرینس ہیں۔ تیسرے میں مسلم جو لیگ کے ریپریزنٹیشن تھی اس نے کیا کیا کہ جو مسلم لیگ تھے ان نے تمام ہندوستان مسلمانوں کی نمائندہ کے طور پر اس نے یعنی کہ مسلم لیگ نے ان کو ظاہر کیا یعنی کہ سب کو ریپریزنٹ کیا برابر حساب سے، کیونکہ ہندوستان کے ساتھ تو اس نے کی تھی گاندھی صاحب کے ساتھ ٹاک کی تھی، اس کی باتیں ہوئی تھی، مذاکرات ہوئے تھے۔ تو پھر اسی وجہ سے مسلمانوں کی نمائندگی کے طور پر اس نے بہت ساری باتیں کی۔ فورتھ پوائنٹ پر ایسے ہے کہ جو اس وقت مسلم لیگ تھی اس نے اپنے یعنی کہ مینیفیسٹوز میں جو پارٹیشن ہے اس کو نمایاں کیا، اس کو بہت ہی یعنی کہ ایکسپوزڈ کیا۔ قائد اعظم نے جب الیکشن ہو رہے تھے اس کو ایک ایشو پر ریفرنڈم قرار دیا اس کو جنرل الیکشنز کو، اور مسئلہ تھا کہ پاکستان یا پاکستان نہیں، یعنی کہ پاکستان اور پاکستان نو، یہ دو چیزیں انہوں نے ایک کلیئر کہا، یہ اس نے واضح طور پر کہا کہ مسلم لیگ کی جو شکست ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ جو پاکستان ہے اس کے قیام کے جو تصور ہے اس کو دفن کرنا ہوگا، یعنی کہ اس نے یہ کلیئر کر دیا تھا کہ جو مسلمانوں کی جو شکست ہے اس کا مطلب تو یہی ہوگا کہ جو پاکستان کا قیام ہے، تصور ہے اس کا سوچ رہے ہیں، اس کو دفن کرنا ہوگا۔ اور اگر مسلمانوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کا ساتھ دیا، اس کی مدد کی، تو دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو بنانے سے نہیں روک سکتی۔ یعنی کہ اگر کانگریس کی ہم ساتھ دیں گے، مسلم لیگ یعنی مسلمانوں نے اگر آل انڈیا مسلم لیگ کا ساتھ دیا، کیونکہ وہ سیپریٹ جو پارٹیز تھی، جو یعنی ڈفرینس پارٹیز تھی، ان کا ساتھ دے رہے تھے، تو قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے کہا
کہ اگر کوئی بھی مسلمان آل انڈیا مسلم لیگ کا ساتھ دیتا ہے، اس کی حمایت کرتا ہے، اس کے ساتھ ہر لحاظ سے کھڑا ہو جاتا ہے، تو دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو جو بنانے سے روک ہی نہیں سکے گی۔ یہ تھا مسلم لیگ اور کانگریس کے جو مسٹفیئرس آف ڈفرینس پارٹیز۔ سو اس وقت جو الیکشنز کیمپینز تھی، یعنی کہ جو انتخابی مہم تھی، یا مہم اس کو بھی کہتے ہیں جو جنگی کارروائی کی جاتی ہے، تو یہاں پر جو الیکشنز کیمپین تھی، الیکشنز کیمپین میں ایسے ہے کہ جو یعنی کہ اور پولیٹیکلز جو پارٹیز تھی اس وقت، ان کے دوران تمام سیاسی جو ہیں مہم کے دوران، انتخابات کے دوران تمام سیاسی جو جماعتیں تھی، پارٹیز تھی، انہوں نے ایک مہم چلائی جنرل الیکشنز کے ٹائم۔ سو دونوں بڑی جو اس وقت سیاسی پارٹیز تھی ایک دوسرے کے خلاف کھڑی ہو گئی، اگینسٹ کھڑی ہو گئی۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں کانگریس کی طرف۔ جو کانگریس تھا، کانگریس نے ہر قیمت پر مسلم لیگ کے ارادوں کو جانچنا چاہتی تھی۔ ہر لحاظ سے کانگریس نے کبھی بھی مسلمانوں کو آگے بڑھنے نہیں دیا، اور ان کے ارادوں کو، ان کے جو ارادے تھے ان کو جانچنا چاہتی تھی کہ ان کے ارادے کیا ہیں۔ سو جو لیڈرز ہیں اس وقت، جو رہنما ہیں، اس نے شمال اور جنوب، مشرق سے مغرب تک کا سفر کیا اس وقت رہنماؤں نے، اور عوامی رابطے یعنی کمپین زور و شور سے جاری رہی۔ جو عوامی اس وقت کنیکشنز تھی، وہ کمپینز زور و شور سے جاری رہی۔ تو کانگریس نے ایک کنونشنز جماعت اور یونینسٹ پارٹی کے ساتھ سمجھوتا کیا اس وقت کانگریس نے، کہ جو مسلم لیگ ہے اس کے خلاف 4 جماعتوں کا بڑا انتخابی اتحاد بنا۔ اس وقت جو مسلم لیگ کے جو خلاف ہے نا، 4 جماعتوں کا ایک کمپین بنا، ایک مہم جاری کی گئی، 4 جماعتیں بنائی گئی۔ کس کی طرف؟ مسلم لیگ۔ تو ابھی آتے ہیں کہ جو مسلم لیگ کی مہم تھی اس وقت، مہم یعنی کہ جو ان کی کمپین تھی، سو مسلم لیگ نے کسی بھی ادرس یعنی کہ پارٹیز کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ تمام جو اس وقت امپورٹنٹ سیٹ تھی اس پر اکیلے ہی الیکشن لڑا اس نے، یعنی کہ کسی کے خلاف سازشیں نہیں کی۔ تو الیکشن جو تھے مسلم لیگ کے لیے ایک زندگی اور موت کا پرابلمس تھا، سمجھو کہ یہ الیکشنز زندگی اور موت کا مسئلہ تھا۔ سو قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے پورے برِ صغیر کا اس وقت وزٹ کیا، اور جو الیکشن ہیں اس کی امپورٹنٹ کو سمجھنے کے لیے مسلمانوں کا پیچھا کیا کہ ہم اکٹھا ہو جائیں تو ہمیں پاکستان بنانے کے لیے دنیا کی کوئی طاقت بھی نہیں روک سکتی ہے کہ ہم پاکستان نہ بنا سکیں۔ تو وزٹ کیا، مسلمانوں کو پیچھا کیا اور امپورٹنس دی اس کو۔ تو قائد اعظم صاحب نے کھلا ایک چیلنج کیا، جو مسلم لیگ ہے نا اس کو پاکستان کے مطالبے کا مسلمانوں کے لیے واحد آپشن ثابت کرے گی، یعنی کہ پاکستان بنانے کے پیچھے جو کارکردگی ہوگی نا، وہ سب صرف مسلم لیگ کی ہے۔ سو مسلمانوں کے لیے ایک واحد آپشن ثابت یہ ہوگی، سڑکوں اور بازاروں اور پروٹیسٹ یعنی کہ جلسوں اور انتخابی جلسوں میں مسلمانوں کی طرف باندھ کے رہے گی، یعنی کہ کی طرف انہوں نے یہی کہا کہ مسلم لیگ بن کے رہے گی۔ اور ایسے ہی پاکستانیوں کی ریلیوں میں، پاکستان سے لے کر ریلیوں، یعنی کہ ایسا بنایا گیا نعرہ کہ بن کے رہے گا پاکستان، یعنی کہ نعرہ یہ لگایا گیا جب پروٹیسٹ وغیرہ ہو رہے تھے، یعنی کہ جلسے وغیرہ ریلیاں وغیرہ، کہ بن کے رہے گا پاکستان، لے کے رہیں گے ہم پاکستان، اس کے نعرے گونج رہے تھے۔ اس میں یعنی کہ الیکشنز کیمپین میں اس کے نعرے زور و شور سے دوڑ رہے تھے۔ تو میں نے بتایا کہ رزلٹس کے بارے میں ہم پڑھیں گے، رزلٹ اس کا کیا ہے۔ تو اسٹرکچر کے حساب سے نتیجہ یہی ہے، جنرل الیکشنز 1945 ٹو 1946 تک۔ سو سب سے پہلے سینٹرل لیجسلیچر میں ویسے 375 سیٹ ہونی چاہیے تھی، جب پرنسس اسٹیٹس اگر شامل ہوتی تو وہ نہیں ہوئی، تو پھر کیا ہوا کہ 102 ہی سیٹ سینٹرل لیجسلیچر میں ہوئی۔ تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سی پارٹیز شامل تھی، کتنی سیٹیں تھیں، کتنے لیڈرز تھے،
اور کن کن سیٹوں کے کون کون سے لیڈرز تھے، کن کن یعنی پارٹیز کی. تو سب سے پہلے انڈین نیشنلز کانگریس یعنی لارجسٹ پارٹی بن گئی اس وقت، یعنی 102 ٹوٹل سیٹ تھی جس میں 59 سے اس نے جیت لیا، اور اس کا سیرت چندرا بوسا یعنی کہ اس کا لیڈرز تھا، سرات چندرا بوسا صاحب اس کا لیڈرز تھا. تو ابھی ہم آتے ہیں مسلم لیگ، یعنی کہ انڈین نیشنل کانگریس لارجسٹ پارٹی بن گئی اسی وقت. تو مسلم لیگ 300 سیٹس جیت لی. اس کا لیڈرز تھا محمد علی جناح صاحب. اکیلی یعنی کہ اکیل دل بھی تھی جس نے 2 سیٹیں سے جیتی، اور انڈیپینڈنس تھی جس نے 3 سیٹوں سے جیتا، اور پھر یورپینس تھی جس نے 8 سیٹوں سے جیتا، جس کا جو لیڈرز تھا وہ پریسیولس جوزف گزفیتس تھا اس وقت اس کا لیڈرز، اس نے 8 سیٹوں سے جیتا. تو ٹوٹلز یعنی کہ 102 سیٹیں ہو گئی. تو اسی میں ایسے ہے کہ جو مسلم تھے نا ان کا پرفارمنس بہت ہی اچھا رہا مسلم لیگ کا. مسلم لیگ نے یعنی کہ 492 تو یہ ریزرو تھی مسلمانوں کے لیے سیٹیں اس وقت. مسلم لیگ نے کیا کیا کہ مسلم لیگ 142 سیٹس آؤٹ آف 49 سیٹس ریزرو فار مسلم. میں نے پہلے بھی پریویس لیکچرز میں بھی بتایا تھا کہ 49 سیٹ یعنی کہ 92 سیٹ جو ہیں وہ مسلمانوں کے لیے آلریڈی ریزرو تھی، لیکن مسلمان بہت ہی کم لیول پر جیت رہے تھے نا. تو اسی وجہ سے مسلمانوں نے بڑی فتح حاصل کی کہ 42 یعنی 429 سیٹوں سے اس وقت جیت لیا. یہ مسلمانوں کے لیے ایک فتح کا دن تھا، اور اس الیکشنز تو مسلمانوں کے لیے یہ ایک زندگی اور موت کا مسئلہ تھا. تو ہم آتے ہیں کازز آف بیسٹ مسلمس لیگ پرفارمنس اس وقت. سب سے پہلے کون سے کازز تھے مسلم لیگ کی پرفارمنس کے؟ سب سے پہلے لرنس لیسنز فرام 1937 الیکشنز. مسلمانوں نے سب سے پہلے، آپ لوگوں کو پتہ ہے جو منسٹریز آئی تھی الیکشنز میں، جو انڈین منسٹریز آئی تھی اس نے کون کون سی پالیسی کی تھی، کتنے مسلمانوں پر ٹارچرز کیے گئے تھے، مسلمانوں پر عذاب ڈالے گئے تھے، تو اسی کی وجہ سے اس نے بہت سارے سبق سیکھے. دوسرے میں آتا ہے کہ کانگریس رولز فرام 1937 سے 1939 سے، یعنی کہ آئی تھنک 28 مہینے اس نے حکومت کی. تو کانگریس جو منسٹریز تھے اس نے کتنے رولز یعنی کہ ان کے رول سے بھی اس نے بہت ساری چیزیں سیکھی. اس وقت تو انہیں کا ہی رول تھا، اسی پر رول تھا، تو اسی وجہ سے انہوں نے بہت سیکھا. اور دوسری بات، بیسٹ مسلمانوں نے پرفارمنس کی تو کس کی وجہ سے کی؟ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کے جو لیڈرشپ تھا، جناح صاحب سیپریٹ کنٹری، اس کی وجہ سے بھی یہ بنا، کیونکہ اس نے سب کانٹیننٹس کا پورے کا وزٹ کیا اور مسلمانوں کو سمجھایا ایک ہو جاؤ تو کنٹری مل سکتی ہے نا، کوئی دنیا کی طاقت ہی نہیں ہے جو ہمیں روکے. تو اس کی وجہ سے بھی اس کی بیسٹ پرفارمنس رہی. کنڈیشنز آف سب کانٹیننٹس، کنڈیشن یہی تھی کہ مسلمانوں نے آخرکار احتیاطی کر لیا، ریلیاں نکال لی مسلمانوں نے اور کہا کہ بن کے رہے گا پاکستان، لے کے رہیں گے پاکستان. تو اسی طرح سے کنڈیشنز، تو یہ تھے کازز آف بیسٹ پرفارمنس کی. تو آج کا میرا لیکچر میں اسی پر اختتام کرتا ہوں. تو آپ لوگوں سے التجا ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اینڈ کامنٹ کریں، شیئر کریں. تھینکس فار واچنگ مائی چینلز. اللہ حافظ.